बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरिन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम व्यूवर्स बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं छोटे बच्चों की बीमारियों पर पूरी एक सीरीज़ बना रही हूँ। आपको पता है छोटे बच्चे जिस घर में होते हैं वहाँ कितनी बरकत होती है, रहमत होती है, खुशियाँ होती हैं। छोटे बच्चे को देखकर किस कदर खुशी का एहसास होता है। छोटे बच्चे के अंदर अल्लाह ताला का अक्स नज़र आता है। आप अगर अपने बचपन की कोई तस्वीर देखें जिसमें आप बहुत छोटे थे, उसमें आपके चेहरे पर मासूमियत होगी, खुशी होगी, सादगी होगी, हुस्न होगा और उस तस्वीर को देखकर आप थोड़ी सी देर के लिए अपने बचपन में खो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। बच्चे जो हैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। रूहानी साइंसदान कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्चे अल्लाह ताला के बाग के फूल हैं। तो इन बच्चों की बहुत ज़्यादा हिफाजत भी करनी चाहिए और इनकी बहुत ज़्यादा केयर भी करनी चाहिए। इसी जज्बे के तहत इन मासूमों को मुख्तलिफ़ बीमारियों से निजात के लिए मैं हर हफ्ते कलर थेरेपी से बच्चों की मुख्तलिफ़ बीमारियों का जो है वो मैं हल आपको बताऊंगी, ताकि बच्चे सेहतमंद होते हैं तो पूरा घर सेहतमंद होता है। जहाँ किसी बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है तो घर के तमाम अफराद जो है उस तकलीफ़ को महसूस करते हैं। आप मेरी वीडियोस को पूरा देखिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वो उससे फ़ायदा उठाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये खुलूस भरा तोहफ़ा आपकी तरफ से मेरे लिए होता है। तो शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आज की जो बीमारी है उसका मैं नाम बता देती हूँ, जिस पर हम तफसीली बात करेंगे। वो है दांत निकलना। ये तकलीफ़ जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है। तकलीफ़ मुब्तला होते हैं बच्चे, चिड़चिड़े होते हैं। इस पर मैं तफसीली बात करूँगी। चलें कलर थेरेपी की बात करते हैं। रूहानी साइंसदान कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि मखलूक की साख्त में 3 रूहें काम करती हैं। हर रूह के 2 दायरे हैं। पहला जो दायरा है वो इसमें आज़म है, रूह इंसानी है और रूह हैवान है। इंसान जो है कलर थेरेपी के मुताबिक इंसान जो है वो रंगों से बना हुआ है, रंगों के इम्तिजाज से बना हुआ है और जब इन रंगों में तवाज़न कायम रहता है तो इंसान सेहतमंद रहता है। जैसे ही इन रंगों में कोई कमी बेशी हो जाती है तो इंसान जो है वो उसे कोई ना कोई बीमारी लाहक हो जाती है, क्योंकि इंसान जो है वो धूप से अपनी ज़रूरत के मुताबिक रंग लेता रहता है। क्योंकि आपको पता है धूप में हर तरह का कलर मौजूद होता है, तो इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो कलर जो है धूप से लेता रहता है। लेकिन जब इस निज़ाम में कोई खलल वाक़ हो जाता है, कोई ख़राबी वाक़ हो जाती है तो क्या होता है कि रंगों में कमी बेशी हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को कोई तकलीफ़ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है तो उसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। इन रंगों की कमी बेशी को दूर कर दिया जाए तो इंसान जो है वो तंदुरुस्त हो जाता है और उसे उस बीमारी से निजात मिल जाती है। इंसान की दुनिया, जिन्नात की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, गर्ज़ के हर शय रंगों के एतदाल पर कायम है। अगर किसी दानिश्वर को इस बात से इख्तलाफ है तो वो इस कायनात में फैली हुई किसी भी बेरंग चीज़ का नाम बताए, किसी भी चीज़ को वो ढूंढ कर लेकर आए जिसमें कोई रंग ना हो, और वो उसमें नाकाम हो जाएगा, क्योंकि ये कायनात सिवाय रंगों के और कुछ नहीं है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि मौजूदा दौर को तरक्की याफ्ता दौर कहा जाता है। ये दरअसल लहरों की पलूशन का दौर है, जिसमें बेचैनी है, करख्दगी है, बेकरारी है, चीख है और इसमें धमाका है। अब एक शख्स जिसका जहन एक ख़्याल के ऊपर कायम हो गया है, एक ख़्याल के ऊपर मरकूज़ हो गया है, उसके जहन से, उस ख़्याल से उसको निकालने के लिए दूसरे ख़्याल की तरफ उसके जहन को मरकूज़ किया जाता है। इसका इलाज यह है रूहानियत में कि एक बंदे के अंदर जो मनफी ख़्याल बैठ गया है, उस मनफी ख़्याल से उसको हटाने के लिए, उसकी जान छुड़ाने के लिए उसके जहन को दूसरे ख़्याल की तरफ मरकूज़ किया जाता है। यानी रूहानियत में एक ख़्याल पर, किसी नुक्ते पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करने को मुराक़बा या मेडिटेशन कहा जाता है।
اور اس مراقبے کے میڈیٹیشن کے بہت زیادہ جو ہے جسمانی، ذہنی، روحانی فائدے ہیں۔ خیال کو کسی ایک نقطے سے ہٹا کر دوسرے نقطے پر مرکوز کرنا، یہ جو ہے ایکسرسائز ہے، اور اس ایکسرسائز کو میڈیٹیشن کہا جاتا ہے، مراقبہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس گوشت پوش کے جسم کو روح چلا رہی ہے۔ اگر ہمارے جسم میں روح نہ ہو تو ہمارا جسم ڈیڈ باڈی ہے، ہم کوئی کام نہیں کر سکیں گے، دنیا کا کوئی کام بھی سر انجام نہیں دے سکیں گے اگر ہمارے اندر روح نہ ہو۔ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہم اپنی روح سے قریب ہو جاتے ہیں، ذہنی پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، ہمارا ذہن ریلیکس ہوتا ہے، کیونکہ روح کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے، روح کے اندر سٹریس نہیں ہے، روح کے اندر منفیت نہیں ہے۔ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہم اپنی روح سے نزدیک ہوتے ہیں، روح سے قریب ہوتے ہیں، روح میں ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ہم منفی خیالات سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ منفیت کی وجہ سے، منفی خیالات کی وجہ سے ہی طرح طرح کی پریشانیاں، ڈپریشن، سٹریس، ٹینشن اور جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہمارا روح سے رابطہ ہو جاتا ہے، روح سے ہم نزدیک ہوتے ہیں، تو ہمیں مراقبے کی وجہ سے تو ہمیں بہت زیادہ ذہنی، جسمانی، روحانی سکون ملتا ہے۔ ذہنی بیماریاں جو ہیں ان میں کمی آتی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ ذہنی بیماریاں جتنی بھی ہیں، ٹینشن، سٹریس، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مراقبہ کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی روح سے نزدیک ہوتا ہے، سٹریس سے اسے نجات ملتی ہے، جسمانی اور ذہنی صحت اسے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے اندر سکون آ جاتا ہے، اس کے اندر سے غصہ نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے لوگوں کی حق تلفی ختم ہو جاتی ہے، اقتدار، ناحق اقتدار جو ہوتا ہے، ناجائز اقتدار، اس کی خواہش اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت گھر کرتی ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے اس کے دل میں ساری اللہ کی مخلوق کے لیے محبت اور خلوص پیدا ہو جاتا ہے۔ عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تمام لوگ مراقبہ کریں اور مراقبے کے ذریعے انہیں ذہنی، جسمانی، روحانی سکون حاصل ہو جائے گا، تو یہ معاشرہ بھی جو ہے اس میں سے فساد، شر اور جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور لوگوں کی زندگیوں میں سکون اور صحت ان کو حاصل ہو جائے گی۔ چلیں رنگوں سے باتیں کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو کلر ہے وہ بھورا کلر ہے، براؤن کلر۔ بھورا کلر جو ہے اس کے میں کچھ آپ کو خواص بتاتی ہوں کہ جو لوگ فیصلہ کرنے کے منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بھورے کلر کے کپڑے پہنتے ہیں، اور جو شخص بھورے کلر کے کپڑے پہنتا ہے اس کے اندر قوت فیصلہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بہت اچھا نقاد ثابت ہوتا ہے۔ اکثر بچوں کے یونیفارم آپ نے دیکھے ہوں گے گہرے بھورے کلر کے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ اپنے اسکول میں اپنے اساتذہ اور اپنے والدین پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ زمین کا کلر جو ہے وہ بھی بھورا ہے، فرنیچر جو ہے بھوری کرسیاں وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں، اور جو بھورے رنگ کا کارپیٹ ہے اور دوسری چیزیں ہیں ارد گرد ہمارے فرنیچر ہے، وہ ہمیں تحفظ کا جو ہے احساس دلاتے ہیں۔ اور جس شخص کے اندر قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے اسے چاہیے کہ وہ بھورے رنگ کے کپڑے زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، اس کے اندر قوت فیصلہ کی طاقت آ جائے گی۔ چلیں آج کی بیماری کی طرف چلتے ہیں۔ آج بچوں کی بیماری ہے دانت نکلنا، اس پر میں تفصیلی آپ کو بتاتی ہوں۔ بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے معصوم پھول ہوتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ 6 ماہ یا 7 ماہ میں بچوں کے دانت نکلنے جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ بہت دیر سے دانت نکالتے ہیں، لیکن عموماً 6 یا 7 ماہ میں بچوں کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ زمانہ بچوں پہ بہت سخت ہوتا ہے، بہت زیادہ بچے اس میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو ماؤں کو چاہیے کہ اس حالت میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں اور بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس کی میں علامات بتا دیتی ہوں۔ جب بچوں کے دانت نکلتے ہیں تو انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اکثر بچوں کی رال بہنی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے سر اور کنپٹی میں درد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے سر کو دائیں بائیں جو ہیں وہ مارتے رہتے ہیں۔ بچوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، کچھ بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں۔ اکثر بچوں کی آنکھیں جو ہیں وہ دکھنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ دودھ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہیں پیتا، نیند اس کم ہو جاتی ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، روتا رہتا ہے، اور اکثر بچے جو ہیں انہیں چیخنا لگ جاتا ہے، وہ یعنی کہ چیخیں مارتے ہیں وقفے سے اس حالت میں۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں موشن ایسے لگتے ہیں، کبھی سبز موشن آ رہے ہیں، کبھی یلو کلر کے موشن آ رہے ہیں۔
یہ تمام تکالیف جو ہیں علامتیں بچوں کو ہوتی ہیں جب بچوں کے دانت نکلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو آپ نے جو ہے غذا دینی ہے وہ نرم غذا دیں، جو بچے مائیں فیڈ کرواتی ہیں وہ بچوں کو فیڈ کرواتی رہیں، جو فیڈر دیتی ہیں وہ فیڈر کو اچھی طرح سے اس کو ابالیں، صاف کریں، بچوں کو نرم غذا دیں جیسے کیلا ہے، کھچڑی ہے، ساگودانہ ہے، پھلوں کی سموتھی بنا کر دیں بچوں کو۔ جو بھی چیز بچہ اچھے طریقے سے شوق سے کھاتا ہے وہ اس کو جاری رکھے۔ اس کے ساتھ مائیں ایک کام کریں کہ اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے سینیٹائز کر کے واش کر کے وہ بچے کے مسوڑے کو دن میں کئی مرتبہ اس میں مساج کریں، اور شہد لے لیں اور شہد میں اپنی انگلی ڈپ کریں اور بچوں کے مسوڑوں پہ اچھی طرح سے لگائیں اور اس کا ہلکا ہلکا سا مساج کریں۔ اس کے لیے آپ نے 2 کلر کا پانی بنانا ہے۔ آپ نے شیشے کی 2 بوٹل لی، اس پر نیلے کلر کا سیلوفن پیپر اور یہ یلو کلر کا سیلوفن پیپر چڑھایا۔ اس کے بعد آپ نے اسٹیل کے برتن میں پانی ابالا، اس کو ٹھنڈا کیا اور ان بوٹلز میں یہاں گردن تک آپ نے اس کو پانی بھرا۔ اس کے بعد ان دونوں بوٹلز کو آپ نے لکڑی کے ایک ٹکڑے پر صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ایک دن دھوپ میں رکھنا ہے، پھر آپ اس کو اٹھا لیں۔ اس کے بعد آپ نے 3 دن تک یہ دونوں پانی بچے کو پلانے ہیں۔ طریقہ میں بتا دیتی ہوں۔ جو یہ بلو کلر کا پانی ہے یہ آپ نے صبح شام پلانا ہے، ایک چائے کا چمچ، اور یہ یلو پانی بھی آپ نے صبح شام پلانا ہے، ایک چائے کا چمچ بچوں کو پلانا ہے، اور ان دونوں پانی کے درمیان 2 گھنٹے کا وقفہ رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے نیلے کلر کا 40 واٹ کا یہ بلب لے لیں، نیلے کلر کا، اور اس کی روشنی میں آپ نے بچے کو 24 گھنٹے میں سے تقریباً آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کو اس نیلی روشنی میں آپ بچے کو لٹائیں اس لیمپ کا، اور بچے کا فاصلہ 3 فٹ رکھیں۔ میں آپ کو بچے کے دانت نکلنے کا جو تکلیف ہے اس کا میں ایک ہربل ریمیڈی بتاتی ہوں۔ یہ سونف ہے، آپ نے یہ 1 چمچ لینا ہے چائے والا، 1 چمچ لے کے آپ نے 1 گلاس جو پانی ہے اس کے اندر اس کو ڈال کے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے ابال لینا ہے۔ ابالنے کے بعد اس کو چھان لیں اور اس کے پانی کو تھوڑا تھوڑا سا بچے کو دن میں کئی مرتبہ پلائیں تاکہ جو اس کے دانت نکلنے کی تکلیف ہے اس میں افاقہ ہو۔ بہت خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔